अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुनीबा अख्तर और इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार मुदस्सिर हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आमद के लिए। नाज़रीन, इस्लामाबाद इस वक्त एक अजीब कश्मकश का शिकार है। एक तरफ आलमी सफारतकारी के बड़े दावे, दूसरी तरफ आवाम की रोज़मर्रा ज़िंदगी मफलूज। पाकिस्तान खुद को खित्ते में अमन का दाई साबित करने की कोशिश में मसरूफ़ है, मगर ईरान की मुज़ाकरात में गैर यकीनी शिरकत ने सारी हिकमत अमली पर सवालिया निशान लगा दिया है। अच्छा, यहाँ पे बताती चलूँ कि ज़राए के मुताबिक ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की आज रात शिरकत हो सकती है, लेकिन इस हवाले से ईरान की जानिब से अभी तक कोई तस्दीक नहीं हुई। अब दूसरी जानिब इस्लामाबाद की तरफ आएंगे। इस्लामाबाद के दाखिली रास्ते बंद, सड़कें सील और शहरी घंटों ट्रैफिक में फंसे हैं। क्या ये सब एक ऐसे डायलॉग के लिए है जो अभी तक शुरू भी नहीं हो सका? अवाम ये पूछने पर मजबूर है कि क्या इनकी मुश्किलात किसी बड़े सिफारती कामयाबी की कीमत है या सिर्फ नाकिस प्लानिंग और तरजीहात का बहरान है? ये सूरत हाल एक तल्ख हकीकत को बेनकाब करती है कि जब भी आलमी सियासत का दबाव बढ़ता है तो इसका बोझ सबसे पहले आम आदमी उठाता है। सर, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। सर, क्या सिक्योरिटी के नाम पर शहरियों को अजियत में डालना काबिल कबूल है आपके ख्याल से? जी, बहुत शुक्रिया मुनीबा। और जहाँ तक सिक्योरिटी का मामला है, क्योंकि सिक्योरिटी ज़रूरी भी है और मेहमान अगर आएंगे, बैरून मुल्क से आएंगे, तो उनके लिए सिक्योरिटी इंतज़ामात करना पाकिस्तान की अवलीन तरजीहात में शामिल है और होना भी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह यह है कि ये जो मुज़ाकरात हैं इसमें दुश्मन अनासर जो हैं इसको नाकाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसके पेश नज़र सिक्योरिटी तो लाजमी है। जहाँ तक सवाल है मुश्किलात का, तो पाकिस्तान की आवाम भी इस चीज़ को समझती है कि जी मुश्किलात तो होंगी, लेकिन अब सिर्फ इस बुनियाद पे थोड़ा सा मामलात जो हैं थोड़ी तकलीफ दे होते हैं कि एक टाइम पीरियड होता है, आखिर कब तक हो, ये थोड़ा सा मुश्किल अमल है, लेकिन सिक्योरिटी लाजमी है। और इस हवाले से हमारे जो सिक्योरिटी अदारे हैं उन्होंने भरपूर सिक्योरिटी इंतजाम सख्त किए हुए हैं। आप देखते हैं हम जिस जगह पे मौजूद हैं, पीछे ब्लू एरिया है, रेड जोन है, उसको भी उन्होंने रेड जोन डिक्लेयर किया है, पहला दूसरा रेड जोन है। इसके अलावा पीछे जब जो इशारा दस्तूर है वो रेड जोन है, वहाँ पे भी आप देखते हैं आपको सिक्योरिटी अदारे, पुलिस, रेंजर्स और दीगर जो सिक्योरिटी अमला है वहाँ पे मौजूद है। और बुनियादी तौर पे इसकी जो वजह है वो यही है कि कोई भी ऐसा नाखुशगवार वाक़या ना हो सके, और ऐसा खुदा ना खास्ता कोई नाखुशगवार वाक़या हुआ तो फिर आपको पता है, आपने इंडियन चैनल उठा के देख लें कि जेडी वेंस जब इधर पाकिस्तान आए थे तो वो उनकी यही बयानिया था कि देखें जी पाकिस्तान में जेडी वेंस साहब जा रहे हैं तो सिक्योरिटी की वजह से वापस चले जाएंगे, लेकिन वो आए, पाकिस्तान मुज़ाकरात का एक अमल हुआ, पहला दौर मुकम्मल हुआ और ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी कामयाबी थी। और उसके बाद अब दूसरे दौर की जो बात हो रही है, क्योंकि इसमें पीर से लेके आज जुमे का दिन है, इस वक्त तक अभी तक जो मामलात हैं बज़ाहिर जो नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अमेरिका सख्त बयानात से बाज नहीं आ रहा ट्रम्प साहब, और ईरान का जो है वहाँ पे पासदारान है और दीगर जो वहाँ पे उनके जो 2-3 ग्रुप्स हैं उनकी जानिब से जो बातचीत हो रही है वो भी यही कह रहे हैं कि जी हमारे मुताबिक जो है पहले तो ये जो नाकाबंदी अमेरिका को ख़त्म करनी चाहिए, उसके बाद फिर बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। अब जो लेटेस्ट पोजीशन है वो ये है कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इस शायद बात पे ईरान को मनाने में और अमेरिका को मनाने में कामयाब हो गई है कि आप एक दफ़ा आएँ तो सही ना, एक दफ़ा बात तो करें, फिर उसके बाद उस टेबल पे ये चीज़ तय हो जाएगी कि आपके मुताबिक, ईरान के मुताबिक नाकाबंदी वो ख़त्म हो जाएगी और उसके मुताबिक जो आबना हरमुज़ पर जो टैक्स का मामला या उसकी बंदिश है या उसको जो रोक टोक है, फिर वो ईरान भी शायद ख़त्म करेगा। तो अभी सिर्फ यहाँ तक जो ज़राए बता रहे हैं कि ये चीज़ तय हो गई है कि एक दफ़ा टेबल पे लाने के पर पाकिस्तान कामयाब हुआ है, और अभी तक ईरान ने तो इस वाले से तस्दीक नहीं की, लेकिन कुछ ज़राए तस्दीक कर रहे हैं कि आज ईरान के वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो पाकिस्तान आएंगे। अमेरिका की टेक्निकल टीमें ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद हैं और कोई बड़ा जो रहनुमा अमेरिका की जानिब तो नहीं है, लेकिन टेक्निकल टीमें यहाँ पे मौजूद हैं। अगर वो टेबल टॉक पे ये चीज़ पे लाने में पाकिस्तान कामयाब हुआ है तो उम्मीद की जा सकती है कि दोनों अफ्रीकन को इस बात पे भी राज़ी करने में पाकिस्तान कामयाब हो जाएगा कि आप अपनी शराइत बनाएं, आप अपनी, जहाँ तक बात है मेन जो टॉपिक्स हैं, मेन जो एजेंडे हैं, जहाँ तक न्यूक्लियर की बात हुई, पैसे $20 अरब की वापसी की बात हुई या दीगर मुतालबात हैं, यूरेनियम की बात है, उस पर अभी फ़िलहाल कुछ इम्कान नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, ना ईरान की तरफ से तस्दीक हुई है ना अमेरिका की तरफ से, तो ऐसा कुछ कहना भी नहीं हुआ कि हम पाकिस्तान अब आ रहे हैं, नहीं आ रहे, कोई डेट नहीं दी गई, पर फिर भी
ایک دفعہ انکار کر چکا ہے ایران اور اچھے خاصے طریقے سے انکار کر چکا ہے. تو اس میں آپ کو کیا لگتا ہے جو پاکستان نے پہلا دور مذاکرات کا کیا اس میں کچھ غلطیاں پاکستان سے ایسی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے اب ایران یا امریکہ کے جو دوسرا دور تھا مذاکرات کا وہ نہیں ہو سکا؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. پاکستان نے تو کوششیں کرنی ہے. پاکستان تو ایک ثالث ہے نا. پاکستان تو صرف اپنا وینیو فراہم کر سکتا ہے، ثالث کے طور پہ ایک اچھا ماحول بتا سکتا ہے. تو پاکستان میں تو اس پہ پاکستان کا جو کردار ہے وہ ساری دنیا کے سامنے. اب تو انڈیا بھی تعریف کرنے لگا ہے، تو یقینی طور پہ پاکستان نے تو اپنا بھرپور کردار. اب یہاں تک معاملہ ہے ڈیڈ لاک کا، وہ ڈیڈ لاک برقرار ہے، اور وہ ڈیڈ لاک بنیادی طور پہ اس کی جو وجہ ہے وہ بیانات ہیں جس کی منطق نہیں بنتی. وہ بیانات ہیں وہ کیوں دیے جا رہے ہیں. اگر وہ بیانات نہ ہوتے، آپ نے دیکھا جب آپ نے ہرمز کھل کی تھی، اتوار کے دن کی بات کر رہے ہیں، تو شکریہ ایران کا جو ہے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پہ ٹرمپ نے بیان دیا تھا، ایک اچھا ماحول لگ رہا تھا. اسی کے بعد پھر فوراً آپ نے دیکھا جو ایران کے وزیر خارجہ ان کی جانب سے آیا کہ جی آپ نے ہرمز کھل کی. آپ نے دیکھا کہ $12 جو ہے بیرل ریٹ گر گیا پٹرول کا، اسٹاک ایکسچینج ترقی کرنے لگی، اچھا ماحول بن گیا، توقع لگی کہ منگل کو آ رہے ہیں. اس کے بعد جو یوں کہیں عرف عام میں ستیہ ناش جو ہوا، وہ جو ٹرمپ کی بیان تھا کہ جی ناکہ بندی ختم. پھر اوپر سے سونے پہ سہاگا یہ ہو گیا کہ ایران کے جو جہاز تھا، بحری جہاز جو چائنا سے آ رہا تھا، اس کو اس پہ قبضہ کر لیا گیا. تو یہ بنیادی طور پہ ڈیڈ لاک کی وجہ ہے. پاکستان نے اپنی طرف سے بھرپور کوشش کی، یہ کر رہا ہے، اور آگے بھی دیکھتے ہیں کہ معاملہ شاید بہتری کی طرف جائیں گے. کوئی پاکستان صرف فراہم کر سکتا ہے ماحول، اور وہ ثالثی کا کردار ادا کر سکتا ہے. پاکستان کے ہاتھ میں ہو، پاکستان یہ اگر اس طرح کا ڈیسیجن لے سکے تو پاکستان تو پہلے دن ہی ڈیسیجن لے لیتا اور امن امان قائم کر لیتا. لیکن اب کیونکہ یہ دو فریقین، ایک تو ہمارا پڑوسی دوست اسلامی ملک، دوسرا بھی ہمارا اچھا دوست ملک جو ہم پہ اعتماد کر رہا ہے امریکہ، تو لہٰذا ابھی ہم نے دونوں کی بات سننی ہے. آپ کو ٹرمپ کا موڈ لگ رہا ہے کہ وہ یہ جنگ ختم کرنا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف ایران کا موڈ لگ رہا ہے آپ کو کہ وہ جنگ ختم کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے کہ موڈ کا کس کا ہے. تو دو چیزیں، ایک بات بتا دوں کہ امریکہ کا موڈ بھی ہے، مجبوری بھی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی کانگریس سے منظوری لینی ہے. اپریل کے 28 تاریخ ہے، وہ 27 یا 28 سے وہ ختم ہو جائے گی، اور 60 دن مکمل ہو جائیں گے. جنگ کی منظوری نہیں ہوئی تو آگے وہ جنگ نہیں لڑ سکیں گے. نمبر 1 واپسی ہوگی. دوسرا، وہاں پہ امریکہ میں عوام کی تنقید ہے ٹرمپ کے اوپر. اگر وہ جنگ کی طرف اور جائے گا تو اس پہ اور مڈ ٹرم مارنے والا ہے اسی سال کے آخر میں، تو وہ آگے مڈ ٹرم میں شکست کا سامنا اس کو کرنا پڑے گا. اب جہاں تک ایران کی بات ہے تو ایران میں اب دو رائے ہیں، اور ایک جانب تو پاسداران انقلاب ہے، اور دوسری جانب جو ہے وہاں کی انتظامیہ، یا جسے کہ جو عباس اراغچی ہوا، صدر ہوا، جو یہ دو ایک طرح کے گروپ بتائے جا رہے ہیں. اب جو پاسداران انقلاب ہے وہ شاید کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے کوئی مذاکرات کیے تو شاید یہ ان کی شکست ہوگی. یہ میرا جہاں تک خیال ہے کہ شاید وہ یہ سمجھ رہا ہے. جبکہ جو صدر ہیں یا عباس اراغچی ہیں یا پھر جو اسپیکر ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ جی مذاکرات ہو جائیں، شاید اس کا دیر پا فائدہ ہوگا. لیکن بنیادی جو وجہ ہے نا وہ امریکہ کا شاید دوگلا پن ہے، جس سے وہ ڈرتے ہیں کہ ایسے نہ ہو کہ ہم مذاکرات کی بات کریں یا حملہ کریں. کیونکہ اسرائیل کا انہوں نے جو ہے پیچھا چھوڑنا نہیں، اسرائیل کی جو گود میں تو بیٹھنا ہے، امریکہ نے فالو اپ وہی کرنا ہے. تو اصل وجہ یہ ہے. اب یہاں پہ ایک کردار جو ہے وہ چائنا ادا کر سکتا ہے. اگر چائنا گارنٹی لے لے ایران کی، اگر چائنا گارنٹی لے لے امریکہ کی، اور پھر دونوں ایک دوسرے کی گارنٹی لے کے ڈرافٹ سائن ہو جائے تو اس میں کردار ادا ہو سکتا ہے. کیونکہ سب سے جو ضروری گارنٹی ہے وہ دو ملکوں کی ہوگی، روس کی یا چائنا کی. روس کی امریکہ قبول نہیں کرے گا. چائنا اس وقت نیوٹرل فریق ہے، وہ اپنا کردار ادا کر سکتا ہے، اور امید کی جا سکتی ہے کہ چائنا ابھی چاہتا ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کرے. بہت شکریہ سر، آپ نے تجزیہ دیا اچھا خاصا اور وقت بھی اپنا دیا. اب ہم اپنے نمائندہ خصوصی کی طرف جائیں گے، عدنان سجاد کی طرف، اور مقدس نور کو ہم اپنے ساتھ لنک کریں گے اور ان کے تجزیے شامل کریں گے. پاکستان جو ثالثی کا کردار ادا کر رہا تھا، پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان جو دوسرا مذاکرات کروانے جا رہا تھا، لیکن وہ ابھی تک مذاکرات میں کوئی پیش رفت نہ آئی. اس میں ایران ابھی تک نہ آیا، اور ایران بار بار منع بھی کر رہا ہے، اور اس نے مختلف وجوہات بھی ظاہر کی ہیں کہ ہم پاکستان نہیں آ رہے اس مذاکرات کے لیے دوسرے دور کے لیے. لیکن اس وقت تک پاکستان کے اندر، اسلام آباد کے اندر اسپیشلی اگر بات کی جائے تو تمام تر چیزیں بند ہیں، اور کوئی مذاکرات میں پیش رفت بھی نہیں ہو رہی. تو اسی حوالے سے آج بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت میڈم مقدس نور. میڈم آپ کا بہت شکریہ. تو اس حوالے سے پوچھیں گے ان سے کہ میڈم آپ بتائیں گے کہ مذاکرات نہیں ہو پا رہے اور اس کے لیے ایران بار بار منع کر رہا ہے، تو پاکستان کو اس وقت کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟
جی شکریہ عدنان. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان نے اپنی بھرپور ترین ثالثی کی جو کوششیں کی ہیں، ایک بہت بڑا جنگ کا خطرہ ٹل گیا، لیکن مسلسل بھی پاکستان منتظر رہا کہ کسی نہ کسی طرح چلے سیز فائر کے بعد کچھ اچھے امکانات پیدا ہوں اور ایران آ جائے. لیکن بہت زیادہ انتظار کرنے کے باوجود بھی ایران نے آنے کا فیصلہ مؤخر رکھا. تو ابھی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی تک پاکستان میں جو سیکورٹی کی صورتحال ہے وہ بھی اسی طرح سے ہے، روڈ بھی بند ہے. تو پاکستان سٹل بھی سیکورٹی کو اسی حالت میں رکھے ہوئے ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ آنے والے دنوں میں، کچھ آنے والے گھنٹوں میں، کچھ لمحات میں کچھ بہتر صورتحال پیش ہو سکے. ٹھیک، یعنی کچھ بہتر صورتحال پیدا ہونے کی امید کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر دیکھا جائے تو اتنے دنوں سے یہاں پہ کوئی پیش رفت نظر آ نہیں رہی. تو اس حوالے سے پاکستان نے تمام تر سیکورٹی کے جو لوازمات ہیں اسی طرح پورے کر کے رکھے ہیں، مین شاہراہیں بھی بند رکھی ہوئی ہیں. تو اس سے اسلام آباد اور پنڈی کی جو عوام ہے اس کے اوپر اس چیز کے کیا اثرات پڑ رہے ہیں کہ ساری چیزیں بند ہیں، ایک ہفتے سے کوئی عوام کو بھی پیش رفت ہوتی نظر نہیں آ رہی، قیادتوں سے بھی کوئی بیانات معقول نہیں جا رہے. تو اس وقت جو عوام ہے ان کو اس کے کیا اثرات پڑ رہے ہیں اس چیز کے؟ جی عدنان، عوام نے بھرپور پیشنس کا مظاہرہ کیا ہے اور ساتھ دیا ہے کہ اگر ہماری اس طرح کے ایک طرح سے ساتھ دینے سے اگر ایک جنگ کا خطرہ ٹلتا ہے تو ہم بیئر کریں گے. لیکن دیکھیں نا، ایک چیز ہوتی ہے معیشت ہوتی ہے، ایک روزگار کاروبار ہوتا ہے، تو جو عام طبقہ ہے نا بہت حد تک متاثر ہوا ہے. ابھی بھی یو کین سی ہے کہ ٹریفک بالکل بند ہے اور میٹرو بند کر دی گئی، جس طرح سے ضروریات زندگی جو ہیں لوگوں کی پہنچ سے نہ صرف دور ہیں بلکہ کوئی چیز بھی آپ کو میسر نہیں آ رہی ہے. اور اسپیشلی میں بات کرنا چاہوں گی جو مزدور طبقہ ہے نا ہمارا، وہ بہت بری طرح متاثر ہوا ہے. سیکورٹی الرٹ ہے، بہرحال پھر بھی ایک اچھی کوشش ہے. پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ اگر ہمارے سالس بنے رہنے سے کوئی اچھی امید قائم ہو سکتی ہے تو ہم پیچھے نہیں ہٹ رہے. لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہائی الرٹ سیکورٹی ہے، مسلسل ٹریفک بند ہے، اور جس طرح سے معمولات زندگی متاثر ہو رہا ہے اس میں شاید عام شخص زیادہ پس رہا ہے. معاملات زندگی راولپنڈی اسلام آباد کی متاثر ہے، اور اس وقت حکومت کو چاہیے کہ وہ اگر اس میں کوئی پیش رفت نہیں آ رہی مذاکرات میں تو وہ لوگوں کی جو زندگیاں ہیں اور اس کے علاوہ جو مین شہرائیں ہیں اسلام آباد پنڈی کے اندر، ان کو دوبارہ جو معمول پہ لایا جائے تاکہ لوگوں کی معاملات جو معمول زندگی ہے وہ واپس اپنے ٹریک پہ آ جائے، واپس پرانی صورتحال میں آ جائے. لیکن اس کے باوجود بھی ایک چیز ہے کہ اگر یہ بات کلیئر ہو گئی ہے کہ ایران نے یہ بات واضح کر دی کہ بھائی ہم نہیں آ رہے، لیکن ایران سب سے زیادہ جو اتھینٹک موقف دے رہا ہے وہ کون سا دے رہے کہ بھائی ہم جس وجہ سے نہیں آ رہے؟ اگر وہ سالڈ بات ہے، سالڈ ریزن ہے، اس کا حل نہیں ہو سکتا تو پھر کھول دینا چاہیے. لیکن وہ کون سا ریزن ہے جس وجہ سے ایران کہہ رہے کہ بھائی ہم نہیں آ رہے؟ دیکھیں اس میں نا 2-3 وجوہات ہیں. بہت تگڑے سے معاملات کی بات کریں تو ایران کسی صورت بھی دباؤ میں نہیں آئے گا، یہ بات اس نے فرسٹ آف آل کلیئر کر دی ہے. اب اگر امریکہ اسے دباؤ میں لا کے چیزیں شاید منوانا چاہتا ہے تو ایران کبھی بھی پریشر میں آنے والا ملک نہیں ہے. اور عدنان آپ یہ چیز دیکھیں کہ اسٹل انہوں نے اس مخالفت کے دوران جوہری ہتھیار نہ صرف تیار کیے بلکہ انہوں نے ڈیفنس میں بات کی. اور ابھی جو امریکہ کہتا ہے نا کہ جوہری ہتھیاروں پہ پابندی یا آپ نے ہرمز کا جو معاملہ ہے، تو ایران اپنے موقف پہ ڈٹا ہوا ہے کہ جو جوہری ہتھیار ہیں یہ ہم امن کے لیے چاہتے ہیں، ہمارا ہرگز مقصد کسی ملک کو ہرٹ کرنا نہیں ہے. اچھا، اب اگر یہ ہماری معیشت کی بات کی جائے یا ہماری جو شاہراہیں بند ہے یا پاکستان میں جو سیکورٹی ہائی الرٹ ہے، یہ کاروباری طبقہ بہت حد تک متاثر ہوا ہے. اگر آپ دکاندار حضرات کو دیکھیں، اگر آپ مزدور پیشہ لوگوں کو دیکھیں نا، ایک انسان جس نے کمائی کر کے گھر لے جا کے کچھ کھانا ہے، بچوں کو دینا ہے، تو وہ ٹوٹل لوگ جو ہیں نا اس جو فہرست میں آتے ہیں 7 دن سے یہ چیز ایسے چل رہی ہے. اور میرا خیال ہے کہ حکومت کو اب اپنی عوام کا بھی سوچنا چاہیے، خیال کرنا چاہیے. پاکستان کو اس وقت سوچنا چاہیے کہ معمول زندگی پہ جو راولپنڈی اسلام آباد کی عوام ہے اس کو دوبارہ معمول جو ان کی روزمرہ کی زندگی اس پہ واپس لایا جائے. اگر مذاکرات کے اندر کوئی پیش رفت نہیں آ رہی اور ایران یہ اتھینٹک ریزن دے رہے کہ بھائی ہمارے اوپر سے سمندری ناکہ بندیاں اور دوسری تیسری جو ہرڈلز ہیں وہ جلدی ختم کی جائیں، تو اس وجہ سے اگر یہ چیزیں پیش رفت نہیں ہو رہی تو پھر اس کا مطلب ہے تو پاکستان کو اس وقت چاہیے کہ حکومت پاکستان کو کہ وہ اس پیش رفت کا نتیجہ نہیں نکلا تو لازمات جو ہیں لوگوں کی زندگیوں کو ان کو واپس معمول پہ لایا جائے. تو اسی والے سے اپڈیٹ دیتے رہیں گے آپ کو. فی الوقت کے لیے شکریہ. بہت شکریہ عدنان اور مقدس، آپ لوگوں نے وقت دیا اور جوائن کیا. آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ پاکستان اگر واقعی ایک ذمہ دار اور مضبوط ثالث کی طور پر ابھرنا چاہتا ہے تو اسے صرف عالمی تعلقات ہی نہیں بلکہ اپنی عوام کی مشکلات کو بھی سنجیدگی سے لینا ہوگا. سیکیورٹی ضروری ہے مگر یہ اتنی سخت ہونی چاہیے کہ شہریوں کی زندگی ہی رک جائے. اب وقت آ گیا ہے کہ حکومت توازن قائم کرے، ورنہ عوام بے چینی نہ صرف اندرونی مسائل کو بڑھائے گی بلکہ عالمی سطح پر بھی سوالات کو جنم دے گی. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.